नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यक़ूलु फ़िल क़ुरआनिल मजीद हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम वक़ाल अलैहिस्सलाम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सब मोहब्बत से ये कलिमात अदा फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अहबाब ज़ी वक़ार, मुझसे पेशरो ख़तीब मोहतरम हज़रत अल्लामा अलकारी आबिद हुसैन नाइमी ज़ीद शरफ़हु व मजदहु शब बारात की अहमियत और वालिदैन की हुकूक के हवाले से बड़ी ख़ूबसूरती के साथ आपके क़ुलूब व अज़हान में आपकी तामीर कर रहे थे, तहज़ीब सिखा रहे थे और आज की मुबारक रात से इस्तिफ़ादा करने वालों का तरीक़ाकार बता रहे थे। कौन से लोग हैं जो आज की रात अल्लाह ताला की बारगाह से फैज़ पा सकते हैं, मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, और कौन से वो लोग हैं जो आज की रात भी मरदूद ठहरते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं भी इसी ज़ेल में चंद बातें मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी चंद बातें तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। उसके बाद जैसे आपका प्रोग्राम है वो इंशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद व सलाम का, सलात व तस्बीह का जारी उसारी रहेगा। मुझे सबसे पहले तो ये खुशी महसूस हो रही है कि आज मुझे पिछले एक मौका पर मैं हाज़िर हुआ था तो बाहर तो मजमा लगा हुआ था खाने पीने के लिए, मगर मस्जिद में चंद बुज़ुर्गों के सिफ़ा या हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा थे या चंद हमारी मुंतज़मीन बुज़ुर्ग थे। मगर आज अल्लाह का शुक्र है, उसका फ़ज़ल व एहसान है कि आपने मस्जिद की अहमियत को जाना और आज ये नफूस कुदसिया बच्चों की मायत में ख़ुद भी मौजूद हैं और बच्चे भी हज़रत के साथ यहाँ पर मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। ये हमारी खुशनसीबी है और ये समझ लें ये तौफ़ीक़ात रब की तरफ से मिलती हैं। रब ने तौफ़ीक़ात दी हैं तो आज हम यहाँ पर मुज्तमा हैं। और ये भी याद रखें कि कसीर लोग हैं जो पिछले साल हमारे साथ शब बारात को सेलिब्रेट कर रहे थे, नवाफिल पढ़ रहे थे, तहज्जुदें पढ़ रहे थे, मगर आज वो दाग़े मुफ़ारक़त हमें दे गए। वो आज दुनिया में मौजूद नहीं। जहाँ आज आपने अपने लिए दुआ करनी है, उन दोस्तों को, उन बुज़ुर्गों को, सरकार की उम्मतियों को ज़रूर याद रखना है। अपने वालिदैन को, अपने असातिज़ा व मशाइख़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका जो इस शब के हवाले से मुफ़स्सिरीन बयान फरमाते हैं आपकी खिदमत में पेश की है। हामीम, हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु व रहमहुल्लाहु तआला अलैह आप फरमाते हैं कि ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं और हा का माना है हक़, रब ताला का जो बंदों पर हक़ है, और मीम से मुराद वो मोहब्बत है जो अल्लाह ताला को अपने बंदों के साथ है। तो रब ताला ने कसम उठाई है, हामीम, मुझे उस हक़ की कसम मेरे बंदो जो तुम्हारे ऊपर है।
میم مجھے اس محبت کی قسم جو میرے بندو مجھے تمہارے ساتھ ہے۔ احباب ذی وقار، خالق ارض و سما کا حق ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو ہمارے اوپر لازم ہے اس کی حق کی ادائیگی کرنا، اور پھر اس کے جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اس حق کا تقاضا تھا کہ آپ کشاں کشاں مسجد کی طرف بڑھے اور مسجد کی رونق کو آپ نے دوبالا کیا، مگر یہ ذہنوں میں رکھیں کہ یہ توفیقات اس حق کی ادائیگی کی بھی رب نے دی ہے۔ اس بے شمار ابھی بھی آپ دیکھیں گے میلوں ٹھیلوں میں مصروف ہیں، پٹاخوں کے اندر مصروف ہیں، مگر رب تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق ہمیں توفیق دی ہے کہ جامع مسجد حمیدہ میں دیگر مساجد میں ہم یہ جو لمحات گزار رہے ہیں، یہاں چپکے سے خاموشی سے بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ جو آپ سانس لیتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، یعنی تسبیحات و تحلیلات پڑھنا وہ تو وراء الورا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا تو وراء الورا، یہ وہ کاشانہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے، یہ اس مالک و خالق کا دربار ہے۔ یہاں جو لمحہ گزرے گا وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا۔ اللہ تو دوستان عزیز، آپ گزرتے گزرتے اگر مسجد میں چند لمحے آپ کو میسر آ جائیں تو سمجھ لو یہ آپ کے لیے وہ غنیمت کا دور ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزر جائے، جو لمحے اس کے آستانہ پر گزر جائیں، جو اس کے گھر میں گزر جائیں، اس کریم کی بارگاہ میں گزر جائیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس حق کی قسم ہے جو میرے بندو جو تم پر میرا حق ہے، اور مجھے اس محبت کی قسم ہے جو مجھے تمہارے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتا ہے، اور اگر اس کی توضیح سمجھنی ہے تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ خالق ارض و سما کا یہ طریقہ کار ہے، جب بندہ اس کی طرف چل کر آئے تو اس کی محبتیں دوڑ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ پروردگار ہم پر کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا ستار ہے، کتنا غفار ہے۔ اور پھر فرمایا رب ذوالجلال نے انا والکتاب المبین، فرمایا اس کتاب مقدس کی قسم جو روشن ہی روشن ہے۔ پھر فرمایا ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات میں، اور اس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ آج کی شب جو ہے اس رات کے حوالے سے یہ آیہ بینات مفسرین فرماتے ہیں نازل ہوئی، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس رات کے حوالے سے نازل ہوئی۔ بعض نے لیلۃ القدر کے لیے لکھا ہے، مگر عامت المفسرین نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر میں رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا، اور ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہونا تھا واقعات اور حوادث کے مطابق رب تعالیٰ نے اس قرآن کو جبریل کے سپرد کیا جو سال میں اترنا تھا۔ تو وہ یہ رات ہے، یعنی شب برات جو 15ویں شعبان المعظم ہے، اور اسی جتنے بھی فیصلے صادر ہونے ہوتے ہیں اگلے سال میں، کسی کو رزق کی فراہمی ہونی ہے، کسی کو رب نے خوشحالی عطا فرمانی ہے، کسی کی شقاوت کو سعادتوں میں بدلنا ہے، تو یہ سارے فیصلے اسی رات میں ہونے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا جون کے اندر سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور اس بجٹ کے اندر جو ہیں اس کے اندر جو بھی اضافہ جات ہوتے ہیں، جس میں جو بھی ترمیمات ہوتی ہیں، اس میں ہونے کے بعد پھر آخر میں فائنلائز کیے جاتی ہیں، اور متعلقہ جو وزارتیں ہیں ان کے سپرد فائلیں کر دی جاتی ہیں کہ اس بجٹ نے اب نافذ العمل ہونا ہے۔ تو یوں سمجھیں یہ بجٹ کی رات ہے اور یہاں بڑا عجیب اور لطف کی بات ہے کہ ہم یہاں ان حکمرانوں سے رات دن ان کو کوستے رہتے ہیں
کہ ہماری مہنگائی کا زمانہ ہے، تنخواہوں میں اضافہ کرو، مگر وہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، تیار نہیں ہوتے یا باتوں کو ٹالتے ہیں، مہنگائی کا ارتفاع نہیں کر پاتے۔ مگر یاد رکھیں یہ عجب بجٹ ہے اور ایسی کریم کی بارگاہ ہے، یہ دنیا دار ہیں مگر یہ بارگاہ وہ ہے۔ اور یاد رکھیں کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ دنیا کا حاتم، دنیا کا سخی، سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، مگر یہ وہ بارگاہ کریم کی ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں جو خود جیسے ہی ادھر سورج غروب ہوا ادھر سے آوازیں آنی شروع ہوئی، الا من مسترزقن، ہے کوئی اپنے بجٹ میں اضافہ کرنے والا، آؤ میری بارگاہ میں آ جائے۔ یہ اس کی بارگاہ ہے، یہ اس کی بارگاہ ہے، بے کس پناہ ہے، یہ اس کریم کی بارگاہ ہے۔ الا من مسترزقن فارزقہ، ہے مجھ سے کوئی رزق کا طلبگار، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ الا من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار، میں اس کی بخشش فرما دوں۔ الا من مبتل، ہے کوئی مصیبت زدہ، کسی مصیبت کے اندر مبتلا، میں اس کی ابتلا کو دور کر دیں، اس کے مصائب کو دور کر دوں، اس کو صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال کر دوں۔ الا ہا قضا قضا و قضا، خالق ارض و سما اسی طرح صدائیں دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر صادق طلوع ہو جاتی ہے اور پھر بجٹ کو کلوز کر دیا جاتا ہے۔ دوستان عزیز، یہ رات اپنے رب سے مانگنے کی ہے، التجا کرنے کی ہے، رزق کے لیے مانگیں، خوشحالی مانگیں، اولاد مانگیں، اولاد ہے تو نرینہ اولاد مانگ لے، پھر رب تعالیٰ سے آپ بچوں کے نیکی مانگیں، جیسے حضرت فرما رہے تھے باپ اور بیٹے کا تعلق کیا ہوتا ہے، اس تعلق کی بحالی مانگیں، وگرنہ آج وہ تعلقات بڑے ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر میں بھی ایک تھوڑا سا چند جملوں کا اضافہ کر دوں گا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ والدین کا نافرمان آج کی رات حضرت فرما رہے تھے وہ محروم رہتا ہے، اور یہ یاد رکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں، یہ جو خاص طور پر عنفوان شباب کی طرف بچے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے اپنے پروں کو جھکا کر رکھو، سرنڈر کر دو، تسلیم و رضا کے پیکر بن جاؤ والدین کے سامنے۔ اور یہاں پر خاص بات والدین کے حوالے سے یہ بتائی گئی کہ اپنے پروں کو جھکا کر رکھو۔ بندے کے پر تو نہیں ہوتے، وہ تو ہاتھ ہوتے ہیں، مگر رب نے فرمایا پروں کو جھکا کر رکھو۔ اس کے اندر نقطہ یہ بتانا مقصود ہے، پر تو نہیں ہوتے مگر ہر بندہ اڑان چاہتا ہے، ہر بندہ فلائٹ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں پرواز کروں، مگر رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لوگوں ہر بندے کی سوچ ہے میں پرواز کروں، مگر کچھ لوگ ہیں وہ دین کی پرواز کرنا چاہتے ہیں، جیسے بایزید بستامی رحمہ اللہ، جیسے داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ، جیسے غوث جلی ہند الولی شہنشاہ چشت اہل بہشت، جیسے شاہ سورورد، جیسے شاہ حسین۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو دین کی پرواز کا تقاضا کرتی ہیں، جو چاہتی ہیں اسپرچولی وہ اڑان بھریں، پرواز کریں۔ ہم تو مادیت کے اندر پرواز چاہتے ہیں، مگر رب فرماتا ہے پرواز جیسے بھی کرنی ہو، تم نے اگر فی الواقع پرواز کرنا کا تقاضا کرتے ہو تو پھر اپنے والدین کے سامنے اپنے پروں کو جھکا کر رکھو۔ جب پروں کو جھکاؤ گے تمہاری بگننگ سٹیج، فرسٹ فلائٹ تمہاری والدین کے قدموں سے ہوگی، ماں کی اغوث سے ہوگی، باپ کے قدموں سے ہوگی۔ تم کبھی بھی اڑان نہیں بھر سکتے ہو، پرواز نہیں کر سکتے ہو اگر تمہارے والدین تم پر ناراض ہیں۔ شب برات کی برکتوں سے بھی محروم رہو گے اگر تمہارے والدین تم پر ناراض ہیں۔ اس لیے احباب اسی وقار نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو صدائیں آتی رہتی ہیں بندے کی بخشش کے بہانے، ویسے تو اہل اللہ فرماتے ہیں ہر شب قدر است اگر قدردانی، تیرے لیے ہر شب برات بن سکتی ہے، ہر شب قدر بن سکتی ہے اگر تو قدر کر لے، ہر شب۔ اور فی الواقع یہ جو اہل اللہ لوگ ہوتے ہیں نا، فقراء، حضور داتا صاحب، سلطان باہو رحمہ اللہ، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کی ہر رات شب برات ہوتی تھی۔ ہم تو سال کے بعد سیلیبریٹ کرتے ہیں نا شب برات کو،
مگر وہ ہر رات ایسے گزارتے تھے کہ ہر رات ان کی شب برات ہوتی تھی، ہر رات ان کی شب قدر ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو قدردان تھے، جن کو ایک ایک لمحے کی قدر تھی، جو اس تصور سے لمحات زندگی گزارتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ ان کی سوچ اور فکر تھی کہ جو لمحہ غفلت میں گزر گیا وہ کافرانہ روش میں گزر گیا۔ جو ذکر کی لمحہ ہے، اصل لمحات زندگی وہی ہیں جو ذکر خدا میں گزر جائے یا ذکر مصطفیٰ میں گزر جائے۔ اس لیے دوستو، اگر رب نے آپ کو آج توفیقات عطا فرمائی ہے تو اس پر اللہ کا اظہار تشکر کریں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو توفیقات سے نوازا ہے، اور رب ذوالجلال نے آپ کو توفیقات بخشی ہیں۔ اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق دی ہے، اپنے فکر کی توفیق دی ہے، اور احباب ذی وقار الا من مسترزق فارزقہ، اس سے جو بھی سوال کریں گے، آج رب ذوالجلال کی رحمت جو ہے، ہر فقیر جو ہوتا ہے، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اس کی ہر رات شب برات اور شب قدر ہوتی ہے۔ مگر اس رات کی خصوصیت یہ ہے، ویسے تو رب تعالیٰ جلال کرم فرماتا ہے پچھلے پار، پچھلی رات، مگر اس رات کی خوبی یہ ہے کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر رب کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس رات میں خاص طور پر الا من مسترزق فارزقہ، مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا ہے؟ تم دنیا کی دہلیز پر جاتے ہو، وزراء کے پاس جاتے ہو، مشیروں کے پاس جاتے ہو، صدر کے پاس جاتے ہو کہ ہمارے بجٹ میں اضافہ کر دو، ہماری جھولی بھر دو، مگر آؤ، آج وہ کریم، وہ خیر الرازقین اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ یہ تمہیں رزق نہیں فراہم کر سکتے، تمہاری جھولی نہیں بھر سکتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود مانگتے ہیں۔ مانگنے والے جو خود مانگتے ہیں وہ تمہاری جھولی کیسے بھریں گے؟ آؤ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آؤ، تمہارا رب آوازیں دے رہا ہے، الا من مسترزق فارزقہ، ہے خالی جھولی والا، میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ پروردگار، آج مانگنے کی دوستانی عزیز رات ہے، اور مانگا کیسے جائے؟ میں ایک خاص پوائنٹ آپ کی خدمت میں ابھی حضرت بھی فرما رہے تھے، وہ بتائیں گے کہ آج کی رات جو عوامل آپ نے کرنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، مگر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے روحانیت کے شیخ گزرے ہیں، اسپرچول لیڈر گزرے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا، اور سب سے بہترین طریقہ آج اللہ سے مانگنے کا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، نماز۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ نماز تو ایک ضابطہ ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، مساجد کے اندر نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ ہمارے ہاں دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، بعض کہتے ہیں 100 رکعت پڑھو، بعض 12 رکعت پڑھو، مختلف طریقے بیان کرتے ہیں فقہاء اور محدثین، مفسرین، اولیاء اکرام اور علماء ملت اسلامیہ۔ مگر یہ یاد رکھیں، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سنیں ذرا کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھنے سے پہلے تیاری کرتا ہوں۔ آپ نے بھی تیاری کی مسجد میں آنے کے لیے؟ فرماتے ہیں میں تیاری کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں 2 طرح وضو کرتا ہوں۔ 2 طریقے ہیں میرے وضو کرنے کے۔ ہمارا طریقہ تو وہی ہے نا، پانی کے ساتھ جلدی جلدی وضو کرنا اور اعضائے وضو کو دھو کر مسجد کے اندر شامل ہو جانا، ابتدا میں آ جانا۔ مگر فرماتے ہیں میں 2 وضو کرتا ہوں۔ وہ کون سے 2 وضو ہیں؟ ایک وضو فرماتے ہیں میں پانی سے کرتا ہوں، اور ایک وضو وہ ہے جو توبہ سے کرتا ہوں، ہر نماز کے لیے۔ فرماتے ہیں میں 2 وضو کرتا ہوں، ایک وضو ظاہر کا، ایک وضو باطن کا۔ آپ نے شب برات کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو حضرت حاتم اصم کی یہ جو آواز ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کو مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 2 طرح اپنے رب ذوالجلال کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے وضو کرتا ہوں۔ 2 وضو کرتا ہوں، ایک پانی سے وضو کرتا ہوں، ایک توبہ سے وضو کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں جب میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ
ادھر پانی میرے ہاتھوں پر گرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ میں تائب ہو رہا ہوتا ہوں، پروردگار اگر میرے ہاتھوں سے کوئی لغزش پہنچی، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، کسی بھائی کو آج تک میرے ہاتھوں سے کوئی گزند پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، پروردگار میرے ہاتھوں کو معاف فرما دینا۔ پروردگار عالم میرے ہاتھوں سے اگر تیری کوئی نافرمانی ہو گئی، پروردگار ان ہاتھوں سے عفو درگزر فرما لینا، اور پروردگار عالم مجھے ساری زندگی ان ہاتھوں سے دوسروں کا سہارا بننے والا بنا دینا۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں میں اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں، پروردگار عالم زندگی بھر یہ ہاتھ اٹھیں تو دوسروں کا سہارا بن کر اٹھیں۔ پروردگار عالم زندگی بھر میرے ہاتھوں سے کسی کے لیے خیر کا کام ہو۔ یہ جتنے بھی صوفیہ اکرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، زندگی بھر ان کے ہاتھوں سے دوسروں کے لیے وہ سہارا بنے۔ فرماتے ہیں جب میں وضو کرتا ہوں، کلی کرتا ہوں، منہ میں حلق تک پانی لے جاتا ہوں، تو فرماتے ہیں ایک طرف تو پانی بہا رہا ہوتا ہوں، دوسرا اس یقین کے ساتھ میں کلی کرتا ہوں کہ پروردگار عالم میری زبان سے اگر کوئی زندگی میں غلطی ہوئی ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہے، پروردگار عالم اس کو معاف کرنا۔ مجھ سے کوئی غیبت ہو گئی، کسی کی چغلی ہو گئی، میں نے حسد پر مبنی کسی سے بات کر دی، آپ جانتے ہیں حضرت نے آپ کو بتایا ہوگا کہ چغل خور بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ یہ چغلی، اس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ احباب ذی وقار، ہم باتوں باتوں میں چغلی کرتے ہیں، عدم موجودگی میں دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف چغلی کرتے ہیں، کینہ پالتے ہیں، دلوں میں بغض پالتے رہتے ہیں۔ دوستو، کینہ پرور جو ہے وہ محروم رہتا ہے آج کی شب بھی۔ تو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ عرض کرتے پروردگار اس زبان سے اگر دانستہ یا نادانستہ کوئی غیبت کسی کی ہو گئی ہو، کسی کی چغل خوری ہو گئی ہو، پروردگار عالم میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میری زبان کو معاف کر دینا، اور آئندہ میرے پروردگار میری زبان کو چغلی سے محفوظ رکھنا، غیبت سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار عالم میری زبان سے ہمیشہ صدائے حق بجا بلند ہوتی رہے، میری زبان متکلم رہے قرآن مجید کے ساتھ، میں زبان کے ساتھ تیرے ساتھ سرگوشیاں کروں۔ آپ جانتے ہیں نا جب بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بندہ اپنے رب سے نماز کی کیفیات میں مناجات کرتا ہے، کنورسیشن کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے۔ تو پروردگار عالم مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں تجھ سے دکھڑے سنانے والی زبان مجھے عطا کر دے، تجھ سے مناجات کرنے والی مجھے زبان عطا کر دے۔ پروردگار عالم میری زبان کو ظاہر کو بھی دھو دے، میری زبان کے باطن کو بھی دھو دے۔ یہ فرماتے ہیں میں باطنی وضو بھی کرتا ہوں، پھر جب کانوں میں انگلی ڈالتا ہوں، کانوں کا خلال کرتا ہوں، تو پھر میں اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ پروردگار عالم میری زندگی ادھر ادھر افراط و تفرید کی طرف، سماعتوں کی طرف متوجہ رہی، میرے کان متوجہ رہے۔ پروردگار عالم زندگی بھر میں نے تیری نافرمانی کی کوئی بات اپنے کانوں سے سن لی تو پروردگار عالم مجھے معاف فرما دینا، میرے کانوں کو معاف کر دینا، اور آئندہ کے لیے میرے کانوں کو حفظ و امان کر دینا۔ میرے کانوں میں جب بھی آواز پڑے، یا تیرے قرآن کی پڑھے یا تیرے حبیب کی مدح سرائی کی پڑھے، میری کانوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں میں ایک ظاہر پانی سے وضو کرتا ہوں، نماز کی تیاری کے لیے ایک باطن کا وضو کرتا ہوں۔ دوستو کتنا پاکیزہ وہ وضو ہوگا، کتنی وہ طہارتیں۔ حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے، اور اسی طرح نام حق کے مؤلف لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تو اپنا ظاہر پاک کر لے، اللہ تیرا باطن بھی پاک کر لے گا۔ جیسے جیسے بندہ ظاہر پاک کرنا شروع کرتا ہے، ایک زمانہ آتا ہے باطن بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر جب میں پاؤں کو دھوتا ہوں تو میں اس یقین کے ساتھ اپنے پاؤں کو دھوتا ہوں کہ میرے پروردگار عالم میرے پاؤں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، کسی کے ساتھ پاؤں سے چل کر زیادتی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔
یہ طریقہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا وضو کا، دوستو آپ تعجب کر رہے ہوں گے، یہ بڑا عجیب طریقہ کار ہے وضو کا۔ دوستو امت مسلمہ کا، ان فقراء کا، اولیاء کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز میدان حشر کے اندر بے شمار امتیں، اولین و آخری کی امتیں ہوں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو اعضائے وضو سے پہچانوں گا، اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، بلکہ اس اعضائے وضو اتنے روشن و مستنیر و منور ہوں گے کہ وہ جنت کی طرف رہنمائی کر رہے ہوں گے۔ دوستو آپ غور فرمائیں، یہ ہے نماز پڑھنے کی تیاری کا طریقہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ تو دوستو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جب دوستو حاتم اسم کی طرح، ان شیوخ کی طرح، ان اولیاء کی طرح اگر ہم نماز کی نیت کریں گے اور تیاری کریں گے تو ایک زمانہ آئے گا کہ وضو ہمارے لیے نور بن جائے گا، نور کا ذریعہ بن جائے گا، نور کے اندر چلنے کا ہمیں طریقہ اور قرینہ آئے گا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، نماز کا طریقہ وہی ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ سارے بھاگنے کے بہانے ہیں کہ کہے کہ نماز کا مطلب تو دستور زندگی ہے کہ دستور حیات کو گزارا جائے۔ دوستو یہ اس میں کوئی شک نہیں، دستور جو ہم مسجد میں سیکھتے ہیں، حضرت قبلہ قاری علامہ عابد حسین نعیمی صاحب کی اقتداء میں وہ نشہ جو ہمیں مسجد میں چڑھتا ہے اور صلاۃ التسبیح میں آپ محسوس کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں وہ انداز ہمارے بازاروں میں بھی ظاہر ہو، ہمارے گلی کوچوں میں بھی اس کا اظہار ہو، ہمارے تھانوں میں بھی، ہماری مقننہ میں بھی۔ ہم جب کوئی تول رہے ہیں چیز، ہم کوئی تاجر بن کر چیز کی پیمائش کر رہے ہیں تو اس کا اظہار اس کے اندر بھی ہونا چاہیے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، زبان کے اندر تلخی اور درستگی نہیں ہونی چاہیے، اپنے قطع رحمی کے اندر کوئی اس کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات مشرک جو ہے وہ بخشا نہیں جاتا جب تک توبہ نہ کرے، مشاہن بخشا نہیں جاتا جب تک توبہ نہ کرے، اور مشاہن وہ ہوتا ہے جو کینہ پرور ہوتا ہے، لا یعنی بے مقصد کا دوسروں کے ساتھ دل میں بیر پالنا شروع کر دیتا ہے، وہ کینہ پرور ہے، وہ اس رات بھی محروم رہتا ہے۔ دوستو فرما قاطع رحمن، قطع رحمی کرنے والا محروم رہتا ہے، قاطع نفسن، قاتل نفسن، حق قتل کرنے والا محروم رہتا ہے، شارب و خمرن، شرابی منشیات کا عادی محروم رہتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النمام، فرمایا چغل خور محروم رہتا ہے، چغل خور محروم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ احباب ذی وقار، نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین فرمائی کہ اپنے جو تم سے قطع تعلقی کرے ان کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم رشتہ کاٹنے والے نہ بنیں، صلہ رحمی کرنے والے بنیں، اپنے آباء و اجداد کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے ہمسائے کے حقوق کو پہچانیں، مسلمان کا حق پہچانیں، ہم انسانوں کا کیا جانوروں کا بھی حق پہچانیں۔ یہ رات ہمارے لیے اسی وقت ہمارے لیے برات کا پیغام دے سکتی ہے کہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں، ان کے حقوق کو پہچانیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، نہ زبان سے، نہ اعضاء اور جوارے سے، وگرنہ یہ لوگ وہ تھے، میں نے کہا حضرت حاتم اسم، حضور داتا گنج بخش جیسی ہستیاں، ان کے لیے ہر رات شب قدر اسی لیے تو بن جاتی تھی، ہر رات شب برات بن جاتی تھی، کیونکہ وہ ہن آنے والے کی دل نہیں توڑتے تھے بلکہ دلوں پر مرہم لگاتے تھے۔
रब ज़ुल-जलाल का इरशाद कश्फुल महजूब शरीफ में है, फरमाया मेरे बंदे मुझे कहाँ तलाशता करता है, अना फी मुनकसिरिल मिजाज, मैं टूटे हुए दिलों में बसेरा करता हूँ, मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। टूटे हुए दिलों में, शिकस्ता दिलों में रब ज़ुल-जलाल का बसेरा होता है। तो दोस्तों, ये रात हमें इस बात का पैगाम दे रही है कि हम टूटे हुए दिलों का सहारा बने, हम मरहम लगाने वाले बने और हक तलफी करने वाले नहीं, हक देने वाले बने, काते रहम नहीं बल्कि सिला रहमी करने वाले बने, वालिदैन के गुस्ताख नहीं, वालिदैन के सामने तस्लीमो रज़ा के पैकर बने, सरेंडर करने वाले बने और अपनी नमाज की तैयारी करें। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी कलिमात पर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। दोस्तन अज़ीज़ फरमाते हैं, जब मैं वज़ू कर लेता हूँ, नमाज में जब मैं खड़ा होता हूँ तो अपने सामने काबतुल मुशर्रफा देखता हूँ। सुभान अल्लाह कह देंगे तो इसके अंदर आपके इजाफा होगा खैर व बरकत में। जब आप खलवत में इबादत कर रहे होंगे तो फिर तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। अब जलवत में बैठे हैं और जब बहस व तमहीस हो रही हो, जब दरस व तदरीस हो रहा हो, तो फिर सुम्मुन बुकमुन का चे माना दाल, फिर इसका मकसद कोई नहीं होता। फिर गूंगे और बहरे बनकर नहीं बैठना चाहिए, फिर आप शेयर करें बात के अंदर ताकि आपको बात की समझ आ रही है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मेरा वज़ू मुकम्मल हो जाता है, बस आखिरी कलिमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि नमाज कितनी पढ़ी जाए और कैसे पढ़ी जाए। हज़रत हातिम असम फरमाते हैं, पहले तो आपने वज़ू का तरीक़ा बताया कि वज़ू मैं ऐसे करता हूँ, फिर उसके बाद फरमाते हैं जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो जब तक सामने काबा नहीं आता मैं नमाज शुरू नहीं करता। काबतुल मुशर्रफा मेरे सामने होता है और मेरी दोनों आबरुओं के माबैन मकाम इब्राहीम होता है, मकाम इब्राहीम सामने होता है। हुज्जाजे कराम, आप जानते हैं किबला कारी साहब गुज़श्ता साल, अल्लाह ने आपको भी गुज़श्ता से पैवस्ता साल हाज़री का मौका अता फरमाया। आप तसव्वुर करें, वो नहीं, हातिम असम काबे को जाने के लिए हरम में नहीं पहुंचते, मक्का में नहीं जाते, वो दुनिया के किसी खित्ते में भी होते हैं। फरमाते हैं जब मैं वज़ू मुकम्मल कर लेता हूँ तो नमाज में मुसल्ले के लिए जाता हूँ तो सामने मेरे काबा होता है। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं कि मेरे सामने काबा होता है, मेरी दोनों आबरुओं के दरमियान मैं मकाम इब्राहीम को महसूस करता हूँ। हज़रत हातिम असम फरमाते हैं काबा मेरे सामने, दोनों आबरुओं के माबैन मकाम इब्राहीम, और फरमाते हैं दाईं तरफ महसूस करता हूँ, इस यकीन के साथ खड़ा होता हूँ कि जन्नत को दाईं तरफ महसूस करता हूँ, दोज़ख को बाईं तरफ महसूस करता हूँ, और अपने कदमों को पुल सरात के ऊपर रखता हूँ, पुल सरात के ऊपर रखता हूँ नमाज के दौरान। आप देखेंगे कि पुल सरात पर अगर इंसान के कदम हो तो कितना मोहतात होकर चलता है, कितना मोहतात होता है। हज़रत हातिम असम फरमाते हैं मैं जब नमाज में खड़ा होता हूँ तो मैं हर नमाज इस तरह पढ़ता हूँ जैसे पुल सरात के ऊपर खड़ा हूँ, और अपने पीछे इज़राइल मलकुल मौत को महसूस करता हूँ कि वो मेरे पीछे खड़ा है। बस इधर से नमाज मुकम्मल होगी तो मेरी रूह परवास कर जाएगी, कब्ज़ कर ले जाए। मैं हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ कर पढ़ता हूँ। आप गौर फरमाएं कैसी नमाजें थी किबला कारी साहब इन हस्तियों की। ये मकबूलाने बारगाह हैं, ये वो अखस्सुल खवास लोग हैं जिनकी नमाजों का ये हाल है। अहबाब जी वकार, हम क्वांटिटी को देखते रह जाते हैं कि हज़रत मैं कितने नवाफिल पढ़ूं। दोस्तों ये तो मेरा ख्याल है 2 रखतें क्या 4 रखतें क्या, ये तो नमाज का आगाज़ ही काफ़ी है जो हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह को जो नमाज मुयस्सर आती थी। इसलिए दोस्तान अज़ीज़, हम वो नमाज अपना तो नहीं सकते मगर उसको तलाश कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। जैसे हदीस में आता है अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, इस तरह अपने रब की परस्तश कर
जैसे तेरा रब तुझको, जैसे तू अपने रब को देख रहा है, अपने रब के तू जलवों में गुम हो गया है। अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इन्नहु यराक फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अगर ये तुझे मकाम न मिले कि तू अपने रब को देख रहा है, तो इस यकीन और तवक्कुल के साथ नमाज पढ़ कि तेरा रब तुझको देख रहा है। दोस्तों, कम से कम इस नमाज को तो हम कायम कर सकते हैं, कोशिश करें तो ये दर्जा तो हमें नमाज का मिल सकता है कि फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, कि कोई और नहीं देख रहा, कोई दुनियादार नहीं देख रहा जो मुझे नमाजी कहे, परहेजगार करे, मुत्तकी कहे, तहज्जुद गुजार कहे, मेरा रब मुझको देख रहा है। बस वह नीली छत वाले को दिखा रहा हूँ, बस मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। ये शब कदर का, शब बारात का यही दोस्तों पैगाम है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात से मांगने का करीना अता फरमाए, अपनी ज़ात से मांगने का सलीका अता फरमाए। खालिक़ अर्ज़ व समा की तरफ सदाएं बुलंद हो रही हैं। खुश नसीब हैं जिनकी शकावतें, जिनकी बदनसीबी